अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल पर। सबसे पहले उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने किया है चैनल को सब्सक्राइब, और जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी ही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को करें सब्सक्राइब। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। सो गाइस, मैं जानती हूँ इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग शॉक में होंगे, क्योंकि एपी से पहले आप लोग कवर तो देख ही चुके हैं, उसके बाद टाइटल भी पढ़ चुके होंगे। अभी फ़िलहाल मैंने ख़ुद भी नहीं सोचा कि मैंने क्या टाइटल लिखना है, लेकिन इस एपी को पढ़ते हुए या लिखते हुए मेरे दिल को ख़ुद भी कुछ कुछ हो रहा है। सच्ची बताऊं तो जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि आप लोग जब भी कहते हैं कि आप कोई ना कोई छोटा मोटा अटैक देती हैं, तो मैंने हमेशा एक ही बात आपसे कही थी कि एक ऐसा अटैक भी है जो तकरीबन तकरीबन हार्ट अटैक से ही कंपेयर कर सकते हैं आप लोग। तकरीबन इस नावल में एक ऐसी चीज़ भी मैंने देनी है। सो काफ़ी माह से मैं कोशिश कर रही थी। मैंने बहुत ख़ुद को तैयार किया कि इस एपी को लिखूं पहले से, क्योंकि एक ना एक दिन तो इस एपी ने आना ही था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए एक किरदार को इतना अरसा लिखना, फिर अचानक से उसके साथ ऐसा होना। तो मैं अभी क्या कहूँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही। आप स्क्रीन पे पढ़ चुके होंगे, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ चीज़ें अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में नहीं है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। सो मैंने इस सीन को लिखा 3 दिन से। आप लोग तो फ़िलहाल अभी पढ़े हैं सीन को, आपको अभी पढ़ते हुए तकरीबन या सुनते हुए 1 घंटा लगेगा, या मे बी इससे थोड़ा अबव टाइम लगे। लेकिन इस एपी को मैंने 3 दिन लिखा है, और हर बार लिखने के बाद मुझे लगता था कि नहीं, ये मैंने सही नहीं लिखा कुछ भी, तो मैं उसे डिलीट करती रही हूँ। मेरे फ़ोन में आधे से ज़्यादा सीन इसके लिखे पड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं था लग रहा कि कोई सीन फिट जा रहा है सिचुएशन के हिसाब से या जैसा मैं लिखना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं मेरे दिमाग में आ रहा था, बिल्कुल माउफ जा रहा था दिमाग। तो बस फिर मैंने कोशिश की है कुछ ऐसा लिखने की। मैं जानती हूँ ये एपी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मैं ख़ुद भी हुई इसे लिखते हुए, आप लोग भी होंगे अभी जो पढ़ेंगे। बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो मुझे बहुत कुछ कहेंगे भी, और इसके अलावा कहने के बाद शायद नावल को छोड़ भी दें। लेकिन मैं आप लोगों से फ़िलहाल यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग नावल को छोड़िएगा मत। बहुत सारे इस नावल ने हालात वाक़यात देखे, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ों से ये नावल गुज़रा, बहुत सारी सिचुएशंस। ये भी एक ऐसी ही सिचुएशन नावल में है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी आप जैसा पढ़े होंगे सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो अभी चलते हैं एपी की तरफ, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा कहना मेरे लिए मुश्किल है। तो बस करते हैं आज की एपी को स्टार्ट। और चूँकि आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि आज की एपी इमोशनल है, सो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको पढ़नी होगी, सुननी होगी जो लोग सुनते हैं। सो अभी चलते हैं जी नावल की तरफ। सज़ाए इश्क एपी नंबर 195, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। हैज़ल नमश की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। चेहरे पर फैले रंग। खादिया ने उसे दुआ दी, अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुमा आमीन। हादिया की खुद गुलामी पर निसा बेगम ने कहा तो दोनों ही मुस्कुरा दीं। हम नज़र से बचने की दुआ देते, बुरी नज़रों से तो बचा लेते हैं, मगर दरमियान में किस्मत आड़े आ जाती है जो लिखी जा चुकी है। जैसे उनकी किस्मत भी लिखी जा चुकी थी जो बदल नहीं सकती थी। बदर का काम ख़त्म हो चुका था, इसलिए रुकने का फ़ायदा नहीं था। वो गांव के लिए निकल गया। बदर ने सुपर हाईवे से जैसे ही गाड़ी गांव की तरफ मोड़ी, उसके पीछे आते ट्रक ने भी मोड़ कट किया था। बदर ने ताज्जुब से उसे देखा। वो पहले भी सरासरी सा देख चुका था। ये ट्रक काफ़ी देर से उसके पीछे पीछे आ रहा था, मगर उसने ध्यान ना दिया। पर अब उसे कुछ मशकूक सा लगा। गांव की तरफ इस वक्त ट्रक का आना, बल्कि ना सिर्फ उसकी गाड़ी के पीछे ट्रक था, बल्कि रास्ते
میں رکا، ڈمپر بھی سٹارٹ ہوتے اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ یہاں سڑک پر رش نہیں تھا، سنسان رستہ تھا۔ ان کے گاؤں سے آگے بھی اور 2-4 گاؤں تھے۔ اس وقت گاؤں والے شہر آتے جاتے نہیں تھے بنا ایمرجنسی، وہ بھی کراچی کی طرف تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی تو وہ حیدرآباد جاتے، وہ بھی گاؤں کی طرف سے دوسرے رستے سے۔ گاؤں کی سڑک ایک طرف سے سپر ہائی وے سے نکلتے گاؤں میں سے گزرتے جی ٹی سی روڈ سے مل جاتی تھی، جس سے حیدرآباد آدھے گھنٹے سے بھی کم مسافت پر تھا۔ بدر کوشش کر رہا تھا ان سے آگے نکل جائے، سنگل روڈ ہونے کی وجہ سے وہ ڈمپر کو کراس نہیں کر سکتا تھا۔ ڈمپر ڈرائیور جان بوجھ کر اسے رستہ نہیں دے رہا تھا۔ بدر نے ہارن دیتے اسے سائیڈ پر ہونے کا کہا تھا۔ کون پاگل ڈرائیور تھا جو جان بوجھ کر سڑک کے درمیان میں گاڑی چلا رہا تھا؟ بدر نے کوفت سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ بدر جس طرف بھی گاڑی نکالنا چاہتا وہ اسی طرف کر لیتا۔ بدر سمجھ گیا تھا اب کی بار۔ بدر کا ماتھا ٹھنکا، وہ یہ جان بوجھ کر رہا تھا۔ بدر نے فرنٹ میرر سے پیچھے آتے ٹرک کو دیکھا۔ اس کا شک غلط نہیں تھا، اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا۔ بدر نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ وہ سمجھ چکا تھا یہ لوگ اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا وہ ان سے آگے نہیں نکل سکتا تھا، جس لیے اسے گھیرے میں لے چکے تھے۔ مگر اگر مقصد نقصان دینا تھا تو گولی بھی چلا سکتے تھے۔ بدر نے اپنی ریوالور چیک کی، وہ ساتھ کسی بھی گارڈ کو نہیں لے کر گیا تھا۔ کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہوا تھا، نہ کوئی دشمنی تھی اس کی جو ہر جگہ انہیں ساتھ لے کر جاتا۔ آغا سائیں کے کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ گارڈز ساتھ نہیں رکھتے تھے، نہ شاداب، نہ بدر، نہ ہی حویلی کا کوئی لڑکا، سوائے عورتوں کی موجودگی میں یا حویلی کی حفاظت کے لیے۔ بدر نے فون نکالتے اپنے خاص آدمی کو کال کرنی چاہی تھی، عورتوں کی موجودگی میں یا حویلی کی حفاظت کے لیے۔ بدر نے فون نکالتے اپنے خاص آدمی کو کال کرنی چاہی تھی، تبھی اس کی گاڑی کو سائیڈ سے ہٹ کیا گیا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گاڑی میں گرا۔ بدر کے پاس وقت نہیں تھا فون اٹھانے کا۔ اس نے گن اٹھاتے بنا وقت ضائع کیے سامنے والے ٹرک کے ٹائر پر فائر کیا۔ ٹرک ڈرائیور کا توازن بگڑا اور ٹرک زمین کی طرف مڑتے اپنا توازن کھوتے الٹ گیا۔ وقت کم تھا اور بدر تنہا۔ اس کی ریوالور میں بھی صرف 3 ہی گولیاں تھیں، جن میں سے وہ 2 چلا چکا تھا۔ اس نے تیزی سے کٹ مارا، اس کے پاس ابھی یہی رستہ تھا۔ یہ رستہ زیدی گاؤں کی طرف جاتا تھا، جو بہت کم استعمال ہوتا، جبکہ دوسری طرف حیدرآباد دریائے سندھ کوٹری بیراج سے نکلنے والی کلری نہر۔ مگر شاید یہی بدر کی سب سے بڑی غلطی تھی، وہ مڑا نہیں بلکہ مڑوایا گیا تھا اس طرف۔ پیچھے آنے والے نے اس پر گولی چلائی، وہ گولی اس کی گاڑی کی ڈگی میں لگی تھی۔ بدر نے سپیڈ اور تیز کی، اسے واپس حیدرآباد جامشورو ہائی وے پر جانا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز کی، مگر اس کی آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے سڑک کو بلاک کر رکھا تھا پہلے سے۔ وہ کسی صورت اسے بچ کر نہیں جانے دے سکتے تھے۔ بدر نے بروقت بریک لگائی۔ اچانک بریک لگنے سے اس کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز دور تک سنائی دی تھی۔ انہوں نے کھیل پکا کھیلا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس سے اسے کچھ وقفے پر سامنے سڑک پر رکھے بلاک دور سے نظر آئے تھے، ورنہ گاڑی ٹکراتی سامنے بلاک سے، جو سڑک بند کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ سامنے سڑک بند، جبکہ پیچھے ٹرک۔ بدر نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ سالے، اس کی نظر مرر پر ہی تھی، اتنا تو وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا، یہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ ٹرک تیزی سے قریب آ چکا تھا۔ اس نے فون نکالا گارڈز کو کال کرنے کے لیے، مگر اس کی گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کیا گیا تھا۔ بدر کا سر ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سامنے گاڑی کا بیلنس بگڑا،
بدر کی سیٹ بیلٹ ہونے کی وجہ سے بچت ہوئی، ورنہ وہ اچھل کر سامنے والے شیشے سے ٹکراتا، سڑک پر گرتا۔ فون اس کے ہاتھ سے گرتے سیٹ کے نیچے چلا گیا۔ بدر نے تیزی سے ریوالور نکالتے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے سالے غصے سے اس کے منہ سے نکلا۔ اس کی نظر مرر پر ہی تھی، اتنا تو وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا، یہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ ٹرک تیزی سے قریب آ چکا تھا، اس کی گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کیا گیا۔ بدر کا سر ٹکراتے ٹکراتے بچا، گاڑی کا بیلنس بگڑا۔ بدر کی سیٹ بیلٹ ہونے کی وجہ سے بچت ہوئی، ورنہ وہ اچھل کر سامنے والے شیشے سے ٹکراتا، سڑک پر گرتا۔ بدر نے تیزی سے ریوالور نکالتے گاڑی کے نیچے ہوئے شیشے سے بازو باہر نکالتے نشانہ لگانا چاہا، مگر اس بار کامیاب نہ ہوا۔ ٹرک نے دوبارہ گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کیا۔ اس بار بدر کا گاڑی سے مکمل کنٹرول ختم ہوا۔ گاڑی جھٹکا کھاتے ہوئے الٹی ہوئی تھی۔ اسی بیچ گاڑی جب سڑک سے ٹکرائی، الٹی ہوتے تبھی گاڑی کا آئل ٹینکر لیک ہوا۔ گاڑی الٹی ہوتے ہی بدر کا سر ٹکرایا شیشے سے، زمین الٹی ہوئی تھی جیسے، ہر چیز اس کے سامنے گھومی۔ کانچ ٹوٹتے، نکیلا شیشہ اس کے کندھے میں پیوست ہو گیا۔ دماغ میں جسم کے خون نے تیزی سے گردش کی۔ بدر نے سیٹ بیلٹ کھولنا چاہا، مگر وہ اٹک چکا تھا۔ اسی پل ٹرک جو پیچھے گیا تھا وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ تبھی رات کی فضا میں شور سا اٹھا تھا۔ گاڑی کو اس بار صرف ہٹ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ گاڑی ہوا میں اچھلتے، سامنے رکھے بڑے بلاک سے ٹکراتے، ان کے اوپر سے اچھل کر گیند کی طرح گھومتے الٹی ہوئی تھی۔ بدر کا سر سائیڈ مرر سے ٹکرایا، گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ان کا مقصد اس پر واضح ہو گیا، وہ لوگ اسے جان سے مارنے آئے تھے۔ وہ یہ بھی جان گیا وہ اس کی جان لیے بغیر اب اسے چھوڑیں گے نہیں۔ مگر وہ لوگ تھے کون؟ کس کے کہنے پر یہ کر رہے تھے؟ کیا دشمنی تھی ان کی اس سے؟ گاڑی سائیڈ کے بال الٹی تھی۔ بدر زمین کی طرف جھکا تھا، سر کانچ پر لگنے سے اس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ اس نے سیٹ بیلٹ کھولنا چاہا، مگر وہ کھل نہیں رہا تھا۔ رستے میں رکھے بلاک خود ہی گاڑی ٹکرانے سے ہٹتے ٹرک کو رستہ دے گئے تھے۔ تبھی ٹرک نے ایک بار پھر تیز رفتاری سے بڑھتے گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ گاؤں کا رستہ، وہ بھی بہت کم استعمال ہونے والا، ایک طرف کلری نہر تو دوسری طرف دور تک لہلہاتے کھیت۔ سڑک سطح زمین سے کچھ اونچائی پر تھی، یعنی اگر گاڑی زمین والی طرف بھی گرتی تو بھی اسے نقصان پہنچتا۔ سوائے آسمان پر چاند کے کوئی نہ تھا وہاں یہ سب دیکھنے والا۔ اس کا بدن زخموں سے چور ہو چکا تھا، لہو لہان چہرہ، خون ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ اس کے سر پر لگی چوٹ سے چہرے پر شیشے کی کرچیاں لگی تھیں۔ گاڑی کے آئل ٹینکر سے تیل بہہ رہا تھا۔ بدر کا دماغ تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ حویلی کا ہر چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس کے ماں باپ، بہنیں، آغا سائیں، دادی سائیں، تایا، چچا، اس کے بھائی جو اس کی ہمت، اس کی طاقت تھے، اس کی جان بستی تھی اپنے بھائیوں میں۔ شاداب کے رملہ کو چھوڑنے کے باوجود بھی اس کے اور شاداب کے رشتے میں کوئی فرق اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ وہ کل بھی اس کا بڑا بھائی تھا، آج بھی۔ شاداب کا اسے بچپن میں ڈانٹنا، ہر قدم پر اس کے ساتھ ہونا، اس کی ہمت طاقت بننا، بڑے بھائی کی محبت، اکرمہ کا شرارتیں کرنے کے بعد آغا سائیں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بدر کا نام لینا، شاویز کی اس سے دوستی، عزم احسام عہد کا اس سے ڈرنا جس میں ڈر سے زیادہ احترام، محبت شامل ہوتا، اور آخر میں جو چہرہ اس کے سامنے آیا، اس کے لبوں پر بے نام سی مسکان آئی تھی، ہیزل کی آنکھوں کے پردوں پر لہراتی تشبیہ پر۔ وہ خوبصورت پل جو ان کے اس ایک ماہ میں گزرے، وہ بہت خوبصورت اور انمول تھے۔ کاش
قسمت اسے کچھ اور وقت دیتی۔ اس کی پلکوں پر سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اب ہیزل اس کے لب پڑائے تھے۔ آؤچ! ہیزل جو سلاد کاٹ رہی تھی، اس کے ہاتھ کو تیز دھار چھری کاٹ گئی، خون کی بوندیں گرنے لگیں۔ ہیزل کو لگا اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، کسی نے اسے تکلیف میں پکارا تھا، کوئی اپنا درد میں اسے پکار رہا تھا۔ بدر کی آنکھوں کے سامنے ہیزل کا مسکراتا چہرہ تھا، اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص، حیات سے گلناری ہوتے رخسار۔ وقت جیسے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو آخری چہرہ تھا وہ ہیزل کا تھا، اس کے کہے لفظوں کی بازگشت۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ بدر کے بنا ہیزل بھی نہیں۔ فضا میں دھماکہ سا ہوا تھا، بلاسٹ کی آواز پر دور درختوں سے پرندے چیخو پکار کرتے اڑے تھے۔ گاڑی کو آگ اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، شعلوں سے اٹھتا دھواں دور تک دکھائی دیتے، آگ کے شعلے، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ پرندے سہم کر خاموش ہو چکے تھے، جبکہ دور جنگل میں جاندار بھی بھاگ نکلے تھے جان بچانے کو۔ سوائے آگ کی آواز کے ہر طرف خاموشی ہو چکی تھی۔ سائی کام ہو گیا، اگر زندہ ہوا تو تمہارے ٹکڑے کتوں کو کھلا دوں گا۔ مر گیا سائی، گاڑی پوری آگ کی لپیٹ میں ہے، خود دیکھ لیں۔ ٹرک سے اترتے اس نے چلتی گاڑی کی تصویر بناتے سینڈ کی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے غائب ہو جاؤ، جو حکم سائیں۔ ایک منٹ، گاڑی کو نہر میں پھینک دو۔ جی سائیں، جتنا کہا ہے کرو۔ یہ ایکسیڈنٹ لگنا چاہیے، تیز رفتاری کی وجہ سے گاڑی نہر میں گر گئی۔ کہتے وہ ہنسا تھا، ہو جائے گا۔ ٹرک والے نے جلتی گاڑی کو ہٹ کرتے گاڑی کو نہر میں پھینک دیا۔ ان کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ لوگ چلے گئے۔ حویلی کی خوشیوں کو ایک بار پھر سے نظر لگ گئی۔ ہیزل یہ کیا کیا؟ نمش جو اس کے ساتھ ہی کھڑی کھیر پر ڈرائی فروٹس ڈال رہی تھی پریشان ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھتے آواز پر تمکن اور رمیشہ بھی اس کی طرف بھاگیں۔ میرے اللہ، یہ کیا ہوا؟ تمکن نے اس کا ہاتھ پکڑتے نل کے نیچے کیا، جبکہ نمش نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ تمہارا دھیان کہاں تھا یار؟ نمش نے فکر مندی سے کہا، ساتھ ہی اینٹی سیپٹک روئی پر لگاتے اس کے زخم کو پھونک مارتے صاف کرنے لگی، جبکہ ہیزل کے دل کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کا کچھ بہت خاص اس سے چھننے والا تھا، درد دور ہونے والا تھا۔ اسے اپنے زخم کی پرواہ ہی نہیں تھی، نہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خالی نظروں سے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ ہیزل، نمش نے مرہم لگاتے جلدی سے کاٹن رکھا اس کی انگلی پر، کیونکہ زخم گہرا تھا۔ خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہیزل، تم ٹھیک ہو؟ کیا درد بہت زیادہ ہو رہا ہے؟ نمش نے فکر مندی سے پوچھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اب کہ نمش کے ساتھ ساتھ تمکن اور رمیشہ بھی ڈر گئیں۔ نمش نے جلدی سے پٹی کی اور اسے ساتھ لگایا۔ یہ لو پانی پیو۔ وہ کپ کپانے لگی تھی۔ ہیزل، پاگل ہو کیا یار؟ کیا ہو گیا ہے؟ اب اتنی بھی بڑی چوٹ نہیں، تم تو اتنی نازک دل کی نہیں ہو، چھوٹی سی چوٹ ہے یار، دیکھو خون رک گیا، جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ نمش سمجھی وہ چوٹ کی وجہ سے ایسے کپ کپا رہی تھی۔ نہیں، کیا نہیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ وہ روتی بولی، اللہ خیر۔ ہیزل، کچھ نہیں ہوا اور نہ ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ نہیں۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اب کی بار ان تینوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ہیزل، اٹھو، نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ مم، میرے جسم سے جان نکل رہی ہے، میری ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں، مجھ میں ہمت نہیں۔ اس کے رونے میں شدت آ رہی تھی۔ تمکن، مومانی سائیں کو بلاؤ جلدی۔ اب نمش کا دل بھی گھبرانے لگا تھا، اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی ہیزل کے ایسے حالت بگڑتے دیکھ۔ اگلے پل سبھی عورتیں کچن میں ہیزل کے ارد گرد جمع تھیں۔ تمہارا بی پی لو ہوگا ہیزل۔ نمش نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو اس نے پیچھے کر دیا۔ اس کا دل انجانے خوف سے سست پڑنے لگا تھا، دھڑکن جیسے تھم رہی تھی۔ وہ ماں کے ساتھ لگی لرز رہی تھی، اس کی خالی ویران ہو رہی آنکھیں، سفید لٹھے کی مانند چہرہ کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔
جاؤ کوئی ڈاکٹر کو کال کرو اور بدر کو بھی۔ نسا نے نمش اور تمکن سے کہا تو تمکن بھاگی۔ ہیزل کا نہ صرف رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا بلکہ ہاتھ پاؤں سرد بے جان ہو رہے تھے۔ اس کی یہ حالت نے سبھی کو ڈرا دیا تھا۔ اچانک نزہت نے بھی ہیزل کے سر پر ہاتھ رکھا، اور کوئی وقت ہوتا تو ہیزل کے لیے حیرت کا مقام ہوتا، مگر آج ابھی اسے اپنی فکر نہیں تھی۔ اٹھو ہیزل، یہاں سے، مجھ میں ہمت نہیں، وہ لڑکھڑاتے بولی۔ اٹھو، ہمت کرو، شاباش، اللہ کا نام لو، نزہہ بیگم نے پچکارتے کہا۔ تو ہادیہ؟ نور نے اسے اٹھایا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ پل میں اسے ملازمہ بھی اکٹھی ہو گئی تھی۔ نور نے اسے آرام سے صوفے پر بٹھایا اور آیت الکرسی اس پر پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ہیزل دل پر ہاتھ رکھے اسے مسلنے لگی۔ اسے وہاں تکلیف ہو رہی تھی بے حد۔ ہیزل، تمہیں دل پر درد ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے میرا کچھ چھن رہا ہے، دل جیسے بند ہونے والا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی، کچھ ہونے والا ہے اماں سائیں۔ اللہ خیر۔ ہیزل، کیا اول فول بول رہی ہو؟ ہادیہ، نسا، نزہت، نور، مہوش، سبھی کے رنگ بھی پیلے پڑے تھے۔ اس کے ایسے بولنے پر ہیزل کو دیکھتے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ گلابر کی حالت بھی انہی کے جیسے تھی۔ نہ تو وہ کچھ پی رہی تھی جس سے شاید اسے سکون ملتا، اس کا کوئی اپنا تکلیف میں تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر اسے گواہی دینے لگا۔ پانی کیسے اس کے حلق سے نیچے جاتا۔ سبھی کہاں ہیں؟ ہیزل، کیا ہو گیا ہے؟ بدر ابھی نہیں آئے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ او، تو تمہیں لالا کی یاد آ رہی ہے لڑکی؟ تمکن نے اسے ہنسانا چاہا مگر اس کے لب تو جیسے خشک ہو گئے تھے، مسکراہٹ کا شبہ تک نہ تھا۔ وہ ابھی نہیں آئے ہیزل، وہ کام سے کراچی گئے ہیں، آ جائیں گے، تم فکر نہیں کرو۔ رکو، میں کال کرتے پوچھتی ہوں، تم یہ پانی پیو، چلو، شاباش۔ نمش نے اس کے لبوں سے گلاس لگایا۔ تمکن بدر کو کال کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی مگر فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تمکن نے لب کاٹا۔ لالا فون اٹھائیں، کیا ہوا یہاں؟ اکرمہ جو مردانے سے آیا تھا اس نے تو فکر سے پوچھا۔ ہیزل، سبھی کو ہیزل کے گرد دیکھتے۔ اکرمہ، ہیزل کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس کا بی پی تو چیک کرو۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بلایا؟ وہ جلدی سے ہیزل کے قریب آتے اس کی نبض چیک کرنے لگا جو سست ہو رہی تھی۔ اس کا بی پی لو ہے، گرم دودھ لاؤ، تم یہ جوس پیو تب تک۔ اکرمہ بھی فکر مند ہو گیا۔ بدر آ گئے؟ ہیزل نے اکرمہ سے پوچھا تو وہ چونکا۔ لڑکی، تمہارا بی پی لو ہے، تمہیں شوہر کی یاد آ رہی ہے، بچ جاؤ گی؟ صرف بی پی ہی لو ہے، وہ مسکراتے بولا، پر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ تمکن بات ہوئی؟ تمکن نے نفی کی۔ بیل جا رہی تھی، شاید فون سائلنٹ ہے اس لیے نہیں اٹھا رہے، فکر نہ کرو، آ جاتے ہیں، مگر ان کا نمبر آف۔ ہیزل کو کمرے میں لے جاؤ، آرام کرو، لگتا ہے آج کچن میں کام کرنے سے ہماری ہیزل کو نظر لگ گئی ہے۔ کتنی خوشی سے وہ سب کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا کہیں۔ ہیزل، کیا بچپنا ہے، جاؤ، شاباش، آرام کرو، بلکہ ہیزل کو کھانا کھلاؤ۔ تمکن، جی لالا، مجھے نہیں کھانا ابھی۔ اس نے نفی کی۔ کتنے پیار سے سب نے مل کر بنایا تھا، وہ بھلا کیسے بدر کے بنا کھاتی؟ ہیزل، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی زیادہ ایسے کھاؤ تم۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، چلو یہ دودھ پی لو۔ اکرمہ کے اصرار پر اس نے دودھ پی لیا۔ سر، یہاں ایک نہیں 2 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ 2؟ جی سر، کچھ دور شاید گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بکھرے کانچ اور تازہ خون اس بات کا گواہ ہے۔ سپاہی کی بات پر سب انسپکٹر جو ٹرک کا جائزہ لے رہا تھا وہ پیدل ہی کچھ آگے بڑھا۔ سپاہی کی بات ٹھیک تھی، لگتا ہے سر دونوں میں تصادم ہوا ہے۔ نہیں، دونوں میں فاصلہ زیادہ ہے، لگتا ہے دونوں الگ الگ ہوئے ہیں سر۔ بلٹ سپاہی نے ٹارچ جیسے ہی ماری اسے گولی کا خالی ہول نظر آیا۔ اس نے جھکتے اٹھایا۔ لگتا ہے یہاں کچھ بڑا ہوا ہے، سب انسپکٹر نے بیلٹ کھجاتے کہا۔ تو سپاہی نے ٹارچ
نہر کی طرف ماری۔ سر نہر میں کچھ ہے، کہاں؟ وہ دیکھے پانی کا بہاؤ زیادہ نہیں تھا جو گاڑی کو بہا لے جاتا۔ برسات کے دنوں میں نہر کا پانی اونچے درجے پر ہوتا تھا، مگر ان دنوں ایک تو سردیاں گزری تھیں، ابھی ابھی فروری کا مہینہ تھا، بارشیں بھی نہیں ہوئی تھیں اس بار۔ لگتا ہے گاڑی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے شاید۔ وہ جس نے فون کیا تھا وہ کہاں ہے؟ لگتا ہے سر ڈر کے بھاگ گیا۔ رستہ بھی تو سنسان ہے، اوپر سے ڈراؤنا جنگل۔ سپاہی بھی شاید ڈرا لگ رہا تھا۔ سالے پتہ نہیں کیوں آتے ہیں ایسے رستوں پر، جانتے بھی ہیں سنسان ہے۔ سب انسپیکٹر کا دماغ گھوما۔ اچھا بھلا گاڑی سپر ہائی وے پر ایک سائڈ پر کھڑی کیے سو رہا تھا۔ کرین والے کو فون کر آ کے گاڑی نکالے، پھر ہی پتہ چلے گا کہ گاڑی میں کتنے لوگ تھے، بچے ہیں کوئی کہ مر گئے۔ کیا ہے یہ؟ لگتا ہے والیٹ ہے کسی کا، مگر آدھا جل گیا ہے۔ کھول، پتہ تو چلے کون ہے۔ جی سر جی۔ سپاہی کی تو نہیں مگر سب انسپیکٹر کی آنکھیں پھٹی تھیں اندر سے نکلے آئی ڈی کارڈ کے جھلے ٹکڑے سے۔ ابے یہ تو سب انسپیکٹر کا حلق خشک ہوا۔ یہ تو شاہپور کا سردار تھا۔ تصویر دیکھتے انسپیکٹر کے نہ صرف ہاتھ کپ کپائے بلکہ پسینہ ماتھے پر ابھر آیا۔ آغا سائیں کا پوتا تو کیا؟ جس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں شاہپور کا سردار ہے؟ ابے جلدی سے کرین والے سے کہہ آئے۔ تم سالو یہاں مرو، نہر سے گاڑی نکالو۔ انسپیکٹر نے جلدی سے فون نکالتے شہداد کا نمبر ملایا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو یہ؟ شہداد جھٹکے سے اٹھتے دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ پر خاموشی چھائی، ہر طرف سبھی اسے دیکھنے لگے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، پہلے غصہ، وہیں اب تحریک سایہ۔ شاہ کیا ہوا؟ وہ پورے قد سے لڑکھڑایا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹا۔ پیچھے کھڑے طاہر نے اسے تھامتے گرنے سے بچایا۔ شہداد کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ شہداد کیا ہوا بتاؤ؟ سبھی اضطراب سے اٹھے، اس کی حالت دیکھتے اس کی جانب بڑھے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نفی کر رہا تھا۔ وہ بھرپور مرد ہوتے بچے کی طرح لرزنے لگا تھا، اس کا جسم زلزلوں کی زد میں تھا۔ شاہ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا بتاؤ؟ آغا سائیں نے اسے تھاما، اس کی آنکھیں بے رنگ تہرتی نمی آنسو لڑکھڑاتے اس کے رخسار پر بہے۔ سبھی کے دل بیٹھے، کسی انہونی کے ڈر سے، یقیناً کچھ بڑا ہو چکا تھا۔ شہداد کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، قدموں سے جان جیسے نکل چکی تھی۔ جو خبر اس کی سماعت نے سنی تھی وہ اس سے ہر حس سلب کر چکی تھی۔ شہداد ہوش میں آؤ، بتاؤ کیا ہوا؟ بدر، اس کے لب ہلے۔ کیا ہوا بدر کو؟ آغا سائیں کا چہرہ پل میں تاریک ہوا۔ شہداد بتاؤ کیا ہوا بدر کو؟ کیا کہا اس نے؟ کس کا فون تھا؟ مگر اس میں کہاں ہمت تھی وہ سب دہرانے کی جو اس سے کہا گیا تھا۔ احتشام شاہ نے آگے بڑھتے فون زمین سے اٹھایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے پکارا جا رہا تھا۔ بدر۔ احتشام شاہ کے لب ہلے، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں سب انسپیکٹر ظفر اللہ ہوں۔ بدر کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی نہر میں گری ملی ہے۔ بدر کیسا ہے؟ احتشام شاہ نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ بدر کا ابھی پتہ نہیں چلا۔ بابا سائیں مردانے میں کوہرام مچ گیا تھا۔ شاویز نے باپ کو تھاما۔ کیا ہوا ہے بدر کو؟ بولو گے دونوں؟ آغا سائیں کی دہاڑ باہر تک سنائی دی تھی۔ مردانے کے در و دیوار ہلے تھے۔ اللہ خیر! نسا بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ سسر کی دہاڑ پر آواز حال تک سنائی دی تھی۔ آغا سائیں، بدر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آواز نہیں، گرم پگھلتا سیسا تھا جو وہاں موجود ہر شخص کی سماعت میں انڈیل دیا گیا تھا۔ ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر گری، چائے کے خالی برتنوں والی۔ کچھ برا ہوا ہے بھابی سائیں؟ نور نے دل پر ہاتھ رکھا۔ صبح سے اس کا دل گھبرا رہا تھا، پھر اب ہیزل کی بگڑتی طبیعت، اور اب آغا سائیں کی آواز۔ دل میں ہول سا اٹھا تھا۔ نسا بیگم مردانے کی طرف بڑھیں، تبھی وہاں سے آتی ملازمہ
ٹکرائی ان سے۔ شگفتہ کیا ہوا آغا سائیں کی آواز، وہ سردار سائیں، اللہ خیر کیا ہوا بدر کو؟ نسا کی آواز پر سبھی کے رنگ اڑے تھے۔ ہیزل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شگفتہ بتاؤ کیا ہوا؟ نزہت مردانے کی طرف بھاگی۔ نسا کے جسم پر لرزہ سا طاری ہوا۔ وہ اس کے الفاظ بکھرے ہوئے تھے جبکہ ہچکی میں اس کی آواز رند گئی تھی۔ اللہ خیر بتاؤ بھی شگفتہ کیا ہوا بدر کو؟ اب کی بار یاسمین شاہ کی آواز گونجی تھی۔ سردار سائیں، اس سے کہنے نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بولو شگفتہ، بدر کو کیا ہوا؟ ہیزل کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ وہ صوفے سے ایسے اٹھی جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اچانک اس کی کپ کپاہٹ ختم ہوتے جسم میں توانائی سی آ گئی، خون کی گردش تیز ہوئی، دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ باقی سب کے دل بھی رک گئے تھے جیسے سردار سائیں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شگفتہ کے الفاظ نہیں گرم سیسا تھے جو سبھی کے ہوش اڑاتے۔ حویلی کی چھت گری تھی، زمین ہل گئی، سانس جیسے رک گئے۔ سردار سائیں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہیزل کے دماغ میں وہی الفاظ گھوم رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ اس کی خیریت پوچھنا چاہتی تھی، اپنے بدر کی سلامتی کی دعا کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے حواس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کا سر گھوما اور اس سے پہلے کوئی کچھ پوچھتا وہ لڑکھڑا کر گری تھی دھڑام سے زمین پر۔ نمش تمکن کی چیخ برجستہ تھی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا، سبھی کے قدموں تلے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ ہیزل، نمش، تمکن دونوں اس پر جھکیں۔ وہ بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ یاشا جو ایک طرف بت بنی کھڑی تھی، نمش کی چیخ پر وہ ہوش میں لوٹتے کچن میں بھاگی۔ اتنا ہوش نہیں تھا کسی کو، نہ سمجھ کہ پانی کا جگ ٹیبل پر پڑا تھا ان کے سامنے۔ یاسمین شاہ نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ نسا بھی مردانے کی طرف بھاگی تھی۔ میرا بدر کیسا ہے؟ نزہت کی آواز مردانے میں گونجی۔ اعتزاز شاہ صوفے پر نڈال سے بیٹھے تھے، بولے کوئی کہاں ہے میرا بدر کیسا ہے؟ چچی سائیں اکرمہ ان کی طرف بڑھا۔ بتاؤ کہاں ہے میرا بچہ؟ نزہت روتے بدر کا پوچھ رہی تھی۔ اکرمہ بدر کہاں ہے، کیسا ہے؟ نسا نے بھی آتے اسے پوچھا۔ شہداد بھاگا تھا باہر کی جانب، اسے بدر کے پاس جانا تھا، طاہر اس کے پیچھے بھاگا۔ شہداد کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا، گاڑی کی چابی لاک میں نہیں لگ رہی تھی۔ طاہر نے شہداد سے چابی لیتے گاڑی سٹارٹ کی۔ باقی سبھی بھی بھاگے تھے ایک کے پیچھے، سبھی چلے گئے۔ تائی سائیں دعا کریں، ابھی نہیں پتہ، وہاں جا کر پتہ لگے گا، آپ بس دعا کریں بدر لالا ٹھیک ہوں، اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اکرمہ بھی کہتے بھاگا تھا۔ کیسے کوئی رکتا؟ نزہت مردانے کے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ نزہت سنبھالو خود کو۔ نسا نے اسے تھاما۔ خدا سے دعا کرو ہمارے بدر کو کچھ نہیں ہوگا نزہت، اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی ایمان میں ہے۔ ہیزل، نمش، تمکن اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، پانی کے چھینٹے مارے اس کے منہ پر، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ نمش، تمکن، یاشا روتے اسے اٹھا رہی تھی۔ ہادیہ کے جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں تھی، ہر کسی کی آنکھ اشک بار، مگر لبوں پر دعا تھی، کوئی فون کرو پوچھو بدر کیسا ہے۔ نمش کا جسم کانپ رہا تھا، ہاتھوں کی لرزش سے نمبر ہی ملانے نہیں ہو رہا تھا۔ سبھی نے بمشکل مل کر ہیزل کو زمین سے اٹھا کر صوفے پر لیٹایا تھا۔ شہداد فون نہیں اٹھا رہا تھا، نمش کے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ اس نے اکرمہ کو فون ملایا۔ پلیز کوئی تو اٹھاؤ فون۔ کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کیا کروں اللہ میاں؟ اللہ تعالیٰ بدر بھائی کی حفاظت کرنا، انہیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا۔ نمش کا دل شدت سے دعا گو تھا۔ رمیشہ کی حالت الگ خراب ہو چکی تھی۔ ہاں ہیلو اکرمہ بھائی، بدر بھائی کیسے ہیں؟ جیسے ہی اکرمہ نے فون اٹھایا، نمش نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ میں ابھی نہیں پہنچا بھابھی، جیسے پہنچتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں، وہ گاڑی کی سپیڈ اور تیز کرتے بولا۔ وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، وہ ابھی نہیں پہنچا تھا۔ نمش نے سبھی کی منتظر نظروں کو دیکھتے کہا۔
اللہ میرے بچے کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ نور، محو، شادیہ، ہر کسی کے لب پر یہی دعا تھی۔ انسپکٹر بدر کہاں ہے؟ شاداب نے گاڑی سے اترتے بھاگنے کسی انداز میں اس تک پہنچا تھا۔ سوری، ہم ابھی تک بدر کو تلاش نہیں کر سکے۔ کیا مطلب تمہارا؟ شاداب نے اسے گریبان سے پکڑا۔ احتشام شاہ نے اسے ٹوکا تھا۔ کہاں ہے میرا بھائی؟ اب تک کیا تلاش کیا ہے پھر تم لوگوں نے؟ شاداب، میں تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں مگر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تیراکے آ چکے ہیں نہر میں۔ بدر کی تلاش اس وقت مشکل تھی مگر وہ لوگ صبح کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ شاداب اور رک نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کس حال میں تھا اس کا بھائی۔ سڑک پر بکھرا خون، گاڑی کی حالت۔ احتجاج شاہ نے دیکھتے سہارے کے لیے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارا تھا۔ سبھی کی حالت غیر تھی۔ طاہر اور کچھ اور گارڈ بھی بدر کی تلاش شروع کر چکے تھے۔ وہ لوگ ارد گرد جنگل اور نہر کے آس پاس دیکھ رہے تھے۔ بدر کہاں تھا آخر؟ گاڑی میں اس کی عدم موجودگی۔ شاداب نہیں۔ انسپکٹر نے شاداب کو بڑی مشکل سے جکڑ کر روکا تھا۔ وہ نہر میں کودنے لگا تھا۔ کرین آ چکی تھی بلکہ گاڑی کو بھی نکالا جا چکا تھا۔ بدر نہیں تھا۔ سبھی لوگ ابھی پہنچے تھے۔ آخر سمجھ نہیں آ رہی تھی بدر اس طرف آیا ہی کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے آغا سائیں۔ کا کیا مطلب؟ آغا سائیں چند پلوں میں ہی کمزور نظر آنے لگے تھے۔ پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے سب۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ گاؤں جانے والے راستے پر ٹرک کا ایکسیڈنٹ، وہ بھی گولی لگنے سے ویل میں۔ بدر کا اس طرف آنا، جو راستہ سنسان ہوتا ہے، پھر یہاں ایکسیڈنٹ۔ گولی کا کھوکھا ہول ملنا ایک اور چیز۔ یہ راستہ بلاک کیا گیا تھا۔ آپ نے وہ پتھر دیکھے؟ بلاک نما، وہ سڑک کے درمیان موجود ہیں۔ مجھے یہ صاف قاتلانہ حملہ معلوم ہو رہا ہے۔ آپ کا کوئی دشمن یا بدر کی کسی سے دشمنی؟ بدر کی دشمنی تو کسی سے نہیں تھی مگر سردار بدر شاہ اور حویلی کے کئی دشمن تھے۔ کسی ایک کا نام کیسے لیتے جب خود ہی معلوم نہ تھا یہ کون سا دشمن پیچھے سے وار کر گیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا مگر بدر کا نام و نشان نہ ملا۔ سر، اب صبح کی روشنی میں تلاش شروع کی جائے گی۔ بہت دور تک ہم دیکھ چکے ہیں مگر نہ تو زندہ کوئی ملا نہ مر۔ خبردار، آغا سائیں کی دہاڑ گونجی تھی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ایسا لفظ سوچنے کی بھی؟ میرا شیر پوتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوا اسے، وہ صحیح سلامت اپنے آغا سائیں کے پاس آئے گا، سمجھے؟ کہتے ان کی آواز میں یقین تھا۔ انشاءاللہ، سبھی نے ایک ساتھ کہا تھا۔ طاہر، کچھ ملا؟ نہیں سر، اس نے نفی کی۔ نمش کا فون آ رہا تھا۔ شاداب نے اٹھایا۔ بدر بھائی کیسے ہیں شاہ؟ اس کی بے قرار سی آواز گونجی تھی۔ شاداب نے ضبط سے سرخ آنکھیں میچیں۔ نمش، دعا کرو میرا بھائی جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو، وہ بکھرے لہجے میں بولا تو نمش کا سانس رکا۔ کا کیا مطلب شاہ؟ بدر بھائی کہاں ہیں؟ وہ ایک طرف ہوتے مدھم آواز میں بولی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی ڈر کی وجہ سے۔ وہ نہیں مل رہا تو شاہ ڈھونڈے نا، ہر کوشش کر چکے ہیں۔ طاہر اور کچھ آدمی ارد گرد کے ہسپتالوں میں تلاش کرنے جا چکے تھے۔ اس وقت اندھیری رات کی صبح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ قیامت خیز منظر تھا۔ شہر سے غوطہ خور پہنچ چکے تھے جو کلری نہر کے چپے چپے میں اسے تلاش کر رہے تھے۔ پولیس نہر کے ارد گرد اسے تلاش کر رہی تھی مگر بے فائدہ۔ جو ہاسپٹل میں تلاش کر رہے تھے انہیں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ گاؤں میں آہستہ آہستہ خبر پھیلنے لگی تھی۔ لوگ نہر کا رخ کرنے لگے جبکہ دوسری طرف ہیزل ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ نمش تمکن یاشا اس کے ہاتھ پاؤں کو مسل رہی تھی۔ تائی سائی نے خادم حویلی کے ملازم سے کہا تھا ہاسپٹل سے ڈاکٹر کو لے آئے۔ ہیزل کی مسلسل بے ہوشی کو بہت وقت گزر گیا تھا۔ اکرما کیا بنا؟ بدر کا کچھ پتہ چلا نہیں تائی سائی۔ اکرما نے اپنی شدت گریہ سے جلتی آنکھوں کو بند کرتے ضبط سے کہا، آخر
کیا کر رہے ہیں سب؟ کیوں ابھی تک بدر کو تلاش نہیں کیا جا سکا؟ آج پہلی بار نسا بیگم کی غصے بھری آواز گونجی تھی۔ اکرمہ، سب کان کھول کر میری بات سن لو، ہمیں ہمارا بدر چاہیے، اسے لیے بنا کوئی حویلی میں قدم نہ رکھے، کہتے نسا بیگم کا صبر جواب دے گیا تھا۔ کب سے وہ سب کو تسلی دے رہی تھی مگر اب خود پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیوں ہمیں خوشیاں راس نہیں آتی اماں جان؟ ہادیہ ساس کے ساتھ لگے سسک رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ آ گئیں۔ بی بی جی، خادم نے حویلی کے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے نظریں جھکائے کہا، جبکہ ڈاکٹر اندر آ گئی۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر بھی پریشانی سے سب کو دیکھ رہی تھی، سبھی کے روتے چہرے۔ یہ نئی ڈاکٹر آئی تھی 3 ماہ پہلے شہر سے، ہاسپٹل کے ہاسٹل میں رکی ہوئی تھی جہاں پہلے بھی 2 ڈاکٹر رہ رہے تھے، ایک میل ایک فیمیل۔ نمش نے روتے ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے ہیزل کو چیک کیا۔ ہیزل کو سب سنتے بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، اس کا دماغ ٹراما میں چلا گیا ہے، اس لیے ہیزل کو ہوش نہیں آ رہا۔ وہ رکی اور کیا ڈاکٹر؟ نمش نے بھیگی پلکوں ستائے چہرے سے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ آج کی رات قیامت کی رات تھی شاہ حویلی والوں پر۔ مجھے لگتا ہے شی از پریگننٹ۔ نمش نے ڈاکٹر کی بات پر اسے دیکھا۔ کچھ پلوں کے لیے اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا ریئیکٹ کرے اس خبر پر، خوش ہو یا روئے۔ اس کے دل میں درد سا اٹھا، اس کی آنکھوں کے پردوں پر 1 سے 1.5 سال پہلے کے منظر ابھرے۔ ایسے ہی تکلیف اذیت میں وہ تھی جب اسے پتہ چلا تھا وہ ماں بننے والی ہے۔ آج ہیزل، نمش گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھتے، سر ہاتھوں میں تھامتے ہچکیوں میں رونے لگی۔ خوشی تھی زیادہ کہ غم، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وارے قسمت تیرے کھیل نرالے، تیری تو ہی جانے۔ نمش حوصلہ کرو۔ نمش کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتے باہر آئی جہاں سبھی منتظر تھیں اس کی۔ نمش، کیا ہوا؟ ہیزل کیسی ہے؟ اسے ہوش آیا؟ نمش نے سبھی کو دیکھا، گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ ہیزل ماں بننے والی ہے ممانی سائیں، کہتے نمش کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ سبھی نے اسے جن نظروں سے دیکھا اس نے سر ہلاتے تصدیق کی۔ خدا نے اتنی بڑی خوشی دی تھی، اللہ تیرا شکر۔ مگر نسا بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ساتھ ہی وہ کیسے خوش ہوتی اس خبر پر۔ لڑکی، تم سچ کہہ رہی ہو؟ نزہت نے پہلی بار نمش کو بلایا تھا۔ جی، میرے بدر کی اولاد، میرے بدر کا بچہ، نزہت کہتے اٹھی۔ وہ روتے ہنسنے لگی۔ دیکھنا کتنا خوش ہوگا وہ جب یہ خبر سنے گا گھر آتے۔ ہیزل نے آج میرا دل جیت لیا۔ بھابھی، میرے بدر کی اولاد، میں دادی بننے والی ہوں۔ میں ہیزل کا بہت خیال رکھوں گی۔ سبھی کو مجھ سے شکایت رہتی ہے نا، میں ہیزل کا خیال نہیں رکھتی، مجھے وہ پسند نہیں تھی، لا ابالی سی۔ مگر آج جو خوشی اس نے دی ہے ہر چیز سے اوپر ہے۔ میری زبان کڑوی ہے مگر میں اب کبھی کوئی کڑوی بات نہیں کروں گی۔ اب دیکھنا سب سے زیادہ میں ہیزل کا خیال رکھوں گی۔ میرا بچہ ماں سے خوش ہو جائے گا، مجھ سے اسے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ مگر اب دیکھنا ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ نسا نے اسے ساتھ لگا لیا۔ یہ کیسی خوشی کی خبر تھی جو دکھ کی فضا میں گری ہوئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ ہیزل کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، بی پی بہت لو ہے، میں کچھ میڈیسن لکھ کر لائی ہوں، آپ پلیز جلدی سے کسی سے کہیں یہ میڈیسن ہاسپٹل سے لے آئے۔ وہاں پر ڈاکٹر فوزیہ ہوں گی، انہیں یہ پرسکرپشن دے، وہ سب چیزیں دے دیں گی۔ نسا بیگم نے جلدی سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے وہ چٹ لی اور باہر کی طرف بھاگی جہاں پر خادم حسین کھڑا تھا۔ نمش
ہیزل کو ڈرپ لگانی تھی جو ڈاکٹر کے پاس اس وقت موجود نہیں تھی، نہ ہی کچھ انجیکشن۔ اے ڈاکٹرنی، میری بہو اور بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تم نہیں جانتی میرا بدر کتنا حساس ہے۔ ہیزل کے معاملے میں مجھ سے اکثر الجھ جاتا ہے۔ میں خود اپنی بچی کے پاس جاتی ہوں، ابھی وہ آئے گا سب کے ساتھ تو پھر سے غصہ ہوگا کہ ہم نے اس کی بیوی بچے کا خیال نہیں رکھا۔ شکر میرے اللہ کا جس نے یہ وقت دکھایا۔ نزا خود سے ہی باتیں کرتے اندر چلی گئی۔ چچی سائیں، لالا ٹھیک ہوں گے نا؟ ہاں میرا بچہ۔ مہوش نے رمیشا کو پانی پلایا جس کی رونے سے حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر ہیزل کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں اسے صدمہ لگا ہے۔ کیسا صدمہ؟ اللہ خیر کرے گا، ابھی آتا ہوگا بدر۔ یہ لڑکی اپنے شوہر کو فون کرتے پوچھ کہاں ہیں سب؟ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ نزت نے نمش کو دیکھتے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ شاداب کو فون کرتی تبھی اس سے پہلے اس کا فون بجنے لگا۔ انشا کا فون تھا، وہ اٹھاتے باہر نکلی۔ انشا کا دل گھبرا رہا تھا، خون کی کشش تھی، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ انشا نے نمش کو فون ملایا کہ کچھ دیر بات کرتے دل بہلانا چاہا، مگر نہیں جانتی تھی کہ جو خبر ملے گی وہ اس کے حواس، اس کی ہستی کو ہلا دے گی۔ نمش تم رو کیوں رہی ہو؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ انشا کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، ہاتھ پاؤں کسی خوف انشا، بدر بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا؟ انشا کی آواز چیخ نما تھی۔ نمش تم ہوش میں ہو کیا؟ انشا یہ سچ ہے، یہاں رات میں کیا قیامت گزر گئی، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ نمش شدت سے روتے بولی۔ وہ ضبط کرتے کرتے تھک گئی تھی، اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، اب اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ انشا کے سامنے وہ چھپ چھپ کر رو رہی تھی۔ انشا کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا جبکہ آنکھوں کے سامنے زمین گھوم رہی تھی۔ بدر بھائی کیسے ہیں؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز سے پوچھا، تھامنے کے لیے صوفے تھام کر سہارا لیا۔ پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی گاڑی نہر سے ملی ہے مگر خود ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ انشا کی آواز پر ارہا بھی آ چکی تھی، بلکہ مہک اور محمد دین چچا بھی۔ انشا کیا ہوا؟ ارہا نے انشا کا سفید پڑتا بے رنگ چہرہ دیکھتے پوچھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، کسی انہونی کے تحت دل دھڑکا۔ آپی بدر بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، گاڑی نہر سے ملی ہے۔ ارہا کے قدموں کے نیچے سے زمین ہلی تھی۔ ہمیں نکلنا ہوگا۔ انشا تم ابیشا کو لے آؤ۔ ارہا جلدی سے گاڑی کی چابی لاتی بولی۔ انشا برہان کو فون کر رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے ناصر کو فون کیا۔ جی ہم ابھی نکلتے ہیں۔ جی ہیزل کی کیا حالت ہوگی؟ باقی سب کی؟ اللہ تعالیٰ بدر بھائی کو زندگی دے۔ میں خود ہی فون کرتی ہوں۔ یہ لڑکی بلا کہاں ہماری ہمدرد ہے، یہ تو ہمیں پریشان دیکھتے خوش ہوگی۔ ڈاکٹر ہیزل کا دھیان رکھنا، میں خود جاتی ہوں۔ نزہت باہر نکل آئی۔ تمکن فون کر اپنے لالا کو، تو لاڈلی ہے نا اس کی۔ تمکن نے ہچکی کو منہ پر ہاتھ رکھتے روکا۔ اکرما لالا کچھ پتہ چلا؟ نہیں۔ نمش نے نفی کی تو نزہت گری تھی۔ رملہ نے روتے ماں کو تھاما، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ وہ مسلسل بدر کو پکار رہی تھی۔ ہیزل، نمش نے اس کے ہاتھ پر لب رکھے جبکہ اس کے خاموش آنسو ہیزل کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ بدر، وہ اچانک اٹھی تھی، یہ کمرہ، وہ یہاں کیوں تھی؟ اس کا دماغ بیدار ہو رہا تھا، ساتھ ہی ملازمہ کے الفاظ گونجے تھے۔ بدر کیسا تھا؟ بدر کہاں ہے؟ مکمل ہوش میں آتے اس نے پوچھا۔ نمش نے تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہیزل تم ٹھیک ہو؟ نمش کی آواز پر اس نے نمش کو دیکھا۔ بدر کیسے ہیں؟ کہاں ہے وہ بابی؟ اس کے لہجے کی تڑپ نمش کے آنسو ضبط کے باوجود بھی بہہ نکلی۔ ہیزل نے اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھتے اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے پھیلے، لب کپاتے کچھ کہنے کی کوشش میں
फड़फड़ाए। भाभी, वो उठी थी। बदर कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब की बार वो पूरी हिम्मत लगाते चीखी। नमश का सर झुका था जबकि हैज़ल पर पूरी हवेली की इमारत गिरी। नमश के झुके सर और खामोश लबों को देखते नहीं। वो नमश को धक्का देते उठी सूरत से। अचानक उठने पर उसने अपने हाथ को देखा जहाँ ड्रिप लगी थी। हैज़ल ने उसे खींचकर उतारा। सर घूमा था। आंखों के सामने अंधेरा आया मगर उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। हैज़ल रुको, हैज़ल मेरी बात। नमश डॉक्टर दोनों ने उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी जबकि वो नंगे पाँव नंगे सर भागी थी। हैज़ल रुको, नमश उसे रोक रही थी जबकि वो बिखरे बालों उजड़ी हालत से भागते बाहर निकल गई। हाल में गांव की कुछ औरतें बैठी थीं। नमश की आवाज़ पर सभी उस तरफ मतवजा हुई। हैज़ल सभी ने उसकी हालत देखते दिल पर हाथ रखा। वो ठोकर लगने पर गिरती इससे पहले याशा ने भागकर उसे थामा था। हैज़ल मेरी बच्ची। निसा ने उसे थामा। याशा से बदर कहाँ है? ताई साईं बताए ना। वो मचलते तड़प रही थी। हैज़ल संभालो खुद को बच्चे, अल्लाह खैर करेगा। आप बताएं कहाँ है बदर? वो चीखी थी। ये औरतें क्यों हैं यहाँ? उसने सहमी बेयकीन नज़रों से औरतों को देखते पूछा। बताएं ताईसाई, क्यों हैं ये औरतें यहाँ? बच्चे वैसे ही वैसे नहीं का कुछ हुआ है। बदर का कैसे हैं? कहाँ हैं वो बेयकीन हरासा नज़रों से नसा को देख रही थी। उसकी ज़ुबान अटक रही थी। हैज़ल मेरी बात सुनो। नहीं। बदर कहाँ है? वो चीखी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। फिर से वो उल्टे कदम पीछे हो रही थी। उसके बदर को कुछ नहीं हो सकता। वो ठीक था। हाँ वो ठीक है। वो कदम पीछे लेती मुसलसल यही कह रही थी। हैज़ल नमश ने आते उसे पकड़ा। छोड़े मुझे। वो मचलने लगी। हैज़ल होश में आओ, कुछ नहीं हुआ बदर भाई को। इंशाल्लाह जल्द घर आ जाएंगे। तुम देखना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। खुदा पर यकीन रखो। क्या मतलब? कहाँ है बदर? उसने नमश को देखा। उसकी आंखों की वीरानी बढ़ रही थी, जिस्म की कपकपाहट। नमश ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में थामा। भाभी कहाँ है बदर? आप सब कुछ मुझसे छुपा रहे हैं क्या? क्या हुआ है उन्हें? तुम ये पानी पियो पहले। नहीं, मुझे बताएं पहले। उसका दिल बंद होने को था। बताएं नमश भाभी, कहाँ है बदर? उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो कैसे हैं? उन्हें चोट तो नहीं आई ज़्यादा? क्या हॉस्पिटल में है? गांव की औरतें मुंह पर कपड़े रखे अपनी हिचकियों को हलक में ही दबा रही थी। हैज़ल के हाल पे आंखों से आंसू गिर रहे थे। बताए ना। उसने नमश के बाजू को थामते बेकरारी से पूछा। हैज़ल। नमश ने लब काटा बेदर्दी से। शाह लाला कहाँ है आप सब मुझे नहीं बताएंगी? मुझे लाला से पूछना है। वो खुद को नमश से छिड़वाते भागी मर्दाने की तरफ। शाहवेज़ लाला कहाँ है सब? वो आवाज़ें दे रही थी। बताए ना। वो हॉस्पिटल में है, हमें भी जाना चाहिए। मुझे जाना है वहाँ। हैज़ल अब की बार रोती तमकिन ने उसे सीने में बेच लिया पकड़ते। हैज़ल खुद को संभालो। तुम मुझे बताओ बदर कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। वो तमकिन को खुद से अलग करते बोली। हैज़ल के लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है, ना बच्चे के लिए। डॉक्टर ने नमश के कंधे पर हाथ रखते कहा। शावी लाला। हैज़ल की निगाह शावेज़ पर पड़ी जो उसी पल हवेली में दाखिल हुआ था। शावेज़ का बिखरा हुलिया, सुरख आंखें, उसके कदमों की लड़खड़ाहट। निसा ने सीने से चादर को मुट्ठी में थामा था। नज़हत को तो होश ही नहीं था। रमला खामोश लबों से माँ के पास बैठी थी। आंखों के सूजे पपोटे। रमिशा नीम बेहोशी की हालत में थी। यास्मीन शाह की हालत भी ठीक नहीं थी। निसार, नूर, महविश, हादिया के लब मसलसल दवाएं मांग रहे थे। शावी लाला, बदर कहाँ है? आप मुझे लेने आए हैं ना? मैं जानती थी यहाँ सभी खामोश हैं, कुछ बता ही नहीं रही। हैज़ल उसकी तरफ बढ़ी। उजड़ी हालत, नंगे पाँव, बिना दुपट्टे के। शावेज़ बदर। निसा ने बेटे को देखते बेकरारी से पूछा। उसने नफ़ी की। हैज़ल के कदम रुके थे शावेज़ की तरफ बढ़ते। उसके दिल की धड़कनें जैसे थम गईं। शावेज़ लाला। उसके कदम मुंजमद हुए थे। शावेज़ की
حالت پر۔ اس کی حالت کچھ برا ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ شاوی لالا، بدر کہاں ہے؟ اب کی بار اس کا لہجہ، اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ شاویز نے چلتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شاویز کی آنکھوں سے آنسو لڑکھڑاتے گرا تھا۔ نہیں مم، میرے بدر کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹھیک ہے مم، میں جانتی ہوں انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا تھا وہ جلد آئیں گے واپس۔ مم، میرا انتظار کرنا، وہ کسی کام سے رک گئے ہوں گے۔ وہ نفی کر رہی تھی۔ ہیزل قائلہ نے اسے تھامنا چاہا۔ تائی سئی، آپ کو تو پتہ ہے وہ اکثر باہر رک جاتے۔ آپ تو انہیں جانتی۔ بولے نا تائی سائی، وہ چیخی تھی۔ ہاں میری بچی، بدر ٹھیک ہے نا؟ اس نے شاویز کو دیکھتے بے بسی سے پوچھا۔ شاویز بے بسی کے انتہا پر تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا اب کہنے کو، تسلی کے الفاظ بھی نہیں۔ شاویز نے اس کا بے رنگ ہوتا چہرہ دیکھا، خون کا جیسے آخری قطرہ بھی اسے کسی نے نچوڑ لیا۔ کپ کپاتے لب ساکت ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے وہ آنکھیں میچ گیا۔ ہیزل کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومی۔ وہ آخری لمحہ تھا جب ہیزل نے اپنے ہوش و حواس میں آخری سانس لیا۔ وہ بے ہوش ہوتے ایک طرف لڑکھڑا گئی۔ ہیزل شاویز کی آواز پر حویلی کے در و دیوار ہلے تھے۔ وہ ایک ہی جست میں ہیزل تک پہنچا۔ وہ اس سے پہلے زمین بوس ہوتی۔ شاویز نے اسے تھام لیا۔ ہیزل ایک ساتھ کئی چیخیں بلند ہوئیں۔ ہیزل بچی، آنکھیں کھولو۔ شاویز اسے اٹھائے اوپر لے گیا، جبکہ اس کے پیچھے نمش ڈاکٹر تمکن بھاگی تھیں۔ ایک کس کی نظر لگی تھی میری بچی کی خوشیوں کو؟ ہادیہ قائلہ کے ساتھ لگے سسک رہی تھی۔ ہیزل کا بار بار بے ہوش ہونا ہیزل اور بچی کے لیے خطرناک ہے۔ نمش ڈاکٹر کی فکرمند سی آواز پر شاویز نے نمش کو دیکھا، جس نے روتے سر ہلا دیا تھا۔ اس نے دکھ سے آنکھیں میچیں۔ یہ خوشی غم کی فضا میں بوجھل ہوتے پھیکی پڑ گئی۔ اگر اس وقت حالات الگ ہوتے تو خوشی سے حویلی کے در و دیوار گونج اٹھتے۔ بدر ہیزل کی محبت کی نشانی کی خبر پر صبح ہو چکی تھی۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل چکی تھی۔ آج کی صبح کسی گھر کا چولہا نہیں جلا تھا۔ گاؤں میں بدر کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ عورتیں حویلی کا رخ کرتے جا رہی تھیں جیسے جیسے پتہ چل رہا تھا، جبکہ مرد نہر کے باہر طرف بائیک، سائیکل، پیدل بھاگے جا رہے تھے۔ یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ان کا سردار لاپتہ تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد سے اجالا ابھی ہونا شروع ہوا تھا، مگر حویلی میں وقت رک گیا تھا جیسے۔ سر اب کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے نہر کا کافی کلومیٹر علاقہ ریسکیو کر لیا ہے، مگر ہمیں کچھ نہیں ملا، جبکہ جنگل اور ارد گرد کی ساری جگہ بھی چیک کی جا چکی تھی۔ اور آپ تو جانتے ہیں یہ نہر مختلف میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے آگے جا کر کراچی ٹھٹھا سے سیدھی دریائے سندھ میں پھر سے شامل ہوتے سمندر میں گرتی ہے۔ غوطہ خور باہر آ چکے تھے پانی سے۔ رات سے تلاش جاری تھی، مگر بدر کا نام و نشان نہیں ملا تھا۔ آغا سائیں وہیں نہر کے کنارے زمین پر بیٹھے تھے، غم سے نڈال۔ آج سے پہلے کسی نے انہیں ایسے نہیں دیکھا تھا۔ آج ہر شان و شوکت انا کچھ نہیں تھی، صرف وہ دادا تھے جن کا پوتا لاپتہ تھا، نہ جانے کس حال میں تھا۔ اعتزاز شاہ کی حالت بھی خراب تھی، بلکہ ہر شخص کی۔ سب اب تھک ہار کر لوٹنے لگے تھے۔ پولیس دریائے سندھ کے میدانی علاقے کی طرف جا چکی تھی، جبکہ دریائے سندھ میں بھی تلاش شروع ہو چکی تھی۔ وہ اگر پانی میں تھا تو اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد کیا وہ سلامت ہوگا؟ یہیں آ کر ان کی ہمت جواب دے جاتی تھی۔ سر آپ اب حویلی جائیں، ہم یہاں تلاش کر رہے ہیں، جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے آپ کو بتاتے۔ ایسے آپ سب یہاں ہیں، یقیناً حویلی میں سبھی کو آپ کی ضرورت ہوگی۔ ڈی ایس پی نے احتشام شاہ سے کہا۔ ڈی ایس پی خود آ چکا تھا وہاں، بلکہ اب کچھ میڈیا کے لوگ بھی پہنچ آئے تھے، جنہیں پولیس کچھ بھی ایسا ویسا کہنے سے روک رہی تھی۔ اور کتنا رکتے شام اپنے سائے پھیلانے لگی تھی۔ گاؤں والے بڑی مشکل سے سب کو حویلی لے آئے۔ اچانک کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ بدر کہاں ہے؟ اکرما بولو، کہاں ہے بدر؟ نزہت نے اکرما کو گریبان سے پکڑتے جھنجھوڑتے پوچھا۔
بولو کہاں ہے میرا بچہ؟ اکرما کے آنسو گر رہے تھے۔ جواب دو اکرما، کہاں ہے تمہارا بھائی؟ تم کیسے آ گئے واپس؟ اکرما بنا اپنے بھائی کو لیے کہاں ہے؟ سب بتاؤ مجھے، کہاں ہے آغا صاحب؟ میں خود جاتی ہوں، اسے بتاتی ہوں، وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ خبر سنتے دیکھنا کیسے روکتا ہے خود کو۔ میں جانتی ہوں مجھ سے ناراض ہے، اس لیے سامنے نہیں آ رہا۔ نزہت باہر کی طرف بڑھی۔ بدر میرے بچے، بدر! بدر کو پکارتے اچانک نزہت دہلیز پر گری۔ تائی سائیں، بس کوئی نہیں روئے گا، نہ کوئی آنسو بہائے گا، میرا بدر صحیح سلامت ہے، دیکھنا وہ آئے گا انشاءاللہ۔ نزہت نے اڑتے آنسو پہنچے حویلی میں۔ یہ منحوسیت ختم کرو سب، ہیزل کے سامنے کوئی روئے گا نہیں، نہ کچھ کہے گا، بدر آئے گا، ایک ماں کا دل کہہ رہا ہے۔ اللہ نزہت تمہاری زبان مبارک کرے، میں دل سے دعا کرتی ہوں تمہارا کہا ہر لفظ سچ ہو۔ سبھی نے آمین کہا تھا۔ ہیزل پلیز کچھ تو بولو۔ انشا ارہا نمش اس کے ارد گرد بیٹھی تھی، مگر اس کے لبوں کو چپ لگ گئی تھی۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے اس معصوم کے لیے کچھ کھا لو۔ دیکھو انشاءاللہ بدر بھائی جلد آ جائیں گے گھر، تم دیکھنا وہ ٹھیک ہوں گے، پلیز پانی پی لو۔ بدر بھائی کا عکس ہے تمہارے پاس ہیزل، ہمارے لیے نہیں تو اس کے لیے، بدر بھائی کے لیے، خدا کا واسطہ ہے۔ کل رات سے اس نے پانی کا گھونٹ تک نہیں لیا تھا۔ رات ہی ڈاکٹر کرن نے اس کے کچھ ٹیسٹ کے لیے سیمپل بھیجے تھے، رپورٹس آ چکی تھیں، وہ ماں بننے والی تھی۔ پھر سے شام ہونے لگی تھی مگر بدر نہیں ملا تھا۔ حویلی لوگوں سے بھری تھی، ارد گرد کے لوگ بھی آ رہے تھے سنتے، آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ یاسمین شاہ کو اٹیک ہوا تھا فالج کا، سبھی کو خالی ہاتھ لوٹتے دیکھ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ انہیں ہاسپٹل لے گئے تھے ایمرجنسی میں۔ آغا صاحب کے لبوں کو چپ لگ گئی تھی، کندھے جھکے ہوئے تھے۔ احتشام شاہ، احتساب شاہ، احتسام شاہ، التمش شاہ، امان شاہ، سبھی کے لب خاموش تھے، نڈال چہرے وہ کچھ ہی گھنٹوں میں ضعیف لگنے لگے تھے، سبھی ساکت جامد تھے، جیسے وہ خبر ان کی قوت گوئی مفلوج کر چکی تھی۔ ہیزل کو ہوش آ چکا تھا مگر وہ پتھر کی طرح بت بنی ماں بننے کی خبر بھی اس کے مضمحل بدن میں کوئی حرکت نہ دے پائی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سن دماغ اور فکر لگے لبوں سے بدر کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، اس کے پاس سبھی کیا کہہ رہی تھی اسے کوئی خبر نہ تھی، وہ سن ہو چکی تھی۔ خالی بنجر آنکھیں، پسر مردہ چہرہ، بدر کے کہے الفاظ وہ جاتے آخری بار اس سے جو کہہ رہا تھا، کیا پتہ وہ سچ ہو جائے گا۔ وہ چلا گیا، جاتے اسے جینے کی وجہ دے گیا تھا، اپنی نشانی۔ اس کی آنکھ سے آنسو لڑکھڑاتے گرا۔ اگر میں نہ رہا تو اس کی سماعت میں سرگوشی گونجی تھی۔ شاہ نمش کی نظر شاداب پر پڑی جو کمرے کی دہلیز پر کھڑا تھا، وہ جاتے اس کے کندھے پر سر رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نمش بس دعا کرو بدر جہاں بھی ہے وہ سلامت ہو، وہ جلد ہمارے پاس لوٹ آئے، اسے اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے ہماری۔ نمش نے سر ہلایا۔ ہیزل، شاداب نے سرخ آنکھوں سے ہیزل کی حالت دیکھی۔ لالا کی گڑیا، مجھ سے بھی بات نہیں کرو گی لالا؟ ہیزل کے لب ہلے تھے، اس نے ویران آنکھوں سے شاداب کو دیکھا۔ مت رو لالا کی گڑیا، انشاءاللہ دیکھنا وہ واپس آئے گا تمہارے پاس، ہم سب کے پاس۔ خدا سے اس کی سلامتی کی دعا کرو، وہ جہاں بھی ہو اللہ اسے صحت اور زندگی دے۔ لالا، وہ شاداب کے سینے سے لگتے ہچکیوں میں روئی کہ اس کی ہچکیاں بند ہونے لگیں۔ بس میرا بچہ، ایسے روگی تو بیمار ہو جاؤ گی، پھر وہ مجھ سے ناراض ہوگا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں تمہارا خیال نہیں رکھا۔ یہ چاہتی ہو تمہارا شوہر تمہارے لالا سے ناراض ہو؟ وہ بازو کے حصار میں لیے اسے تسلی دیتے سمجھانے لگا۔ تو ہیزل نے نفی کی۔ انشاءاللہ وہ واپس آئے گا، اپنے لالا کی بات پر یقین ہے نا؟
ہیزل نے سر ہلایا۔ وہ آئے گا گڑیا، شاداب ہیزل کے ساتھ ساتھ خود کو بھی کہہ رہا تھا، تسلی دے رہا۔ برہان میں نہیں دیکھ سکتی ہیزل کو ایسے۔ انشا برہان کے ساتھ لگے سسک رہی تھی۔ انشا بس ٹھیک ہو جائے گا، دعا کرو سب، وہ ہیزل کا خیال رکھو۔ برہان وہ تکلیف میں ہے، قسمت اس کا اتنا بڑا امتحان لے رہی ہے، ایک طرف اسے ماں بننے کی خوشی دی تو دوسری طرف اتنا بڑا دکھ۔ انشا یہی زندگی ہے، برہان نے گہرا سانس لیتے کہا تھا۔ عفنان بھی آ چکا تھا، بلکہ عظیم صاحب اور گل خانم بھی۔ ان کے علاوہ حورین لوگ بھی۔ انہوں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا تھا؟ آج اکرما کی فلائٹ تھی، مگر قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ گزرتا وقت حویلی پر خزاں کا موسم طاری کر گیا۔ 3 دن گزر گئے۔ ہیزل نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ ہوش کہاں، اب سلامت رہنے تھے اس کے۔ سب کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، بدر کے لوٹ کر آنے کی۔ گاؤں میں بدر کے واپس آنے کے لیے دعائیں خیر کروائی جا رہی تھیں۔ حویلی میں بھی سبھی کے سجدے لمبے ہو گئے تھے۔ نزہت ہیزل کے پاس کمرے میں بیٹھی رہتی کہ اسے کوئی چیز نہ چاہیے ہو۔ نمش انشا کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود ہوتی۔ پولیس نے اب تلاش روک دی تھی۔ 3 دن گزر گئے تھے۔ اب ان کی امید ختم ہو چکی تھی کہ بدر اب زندہ تھا، مگر حویلی والوں نے اب امید اللہ سے جوڑ لی تھی۔ وقت تیزی سے دن ہفتوں میں اور ہفتے ماہ میں بدل گیا۔ اسے گئے 1 ماہ گزر گیا۔ سو گائز، جاری ہے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی۔ میں جانتی ہوں کہ آج یہ کہنا تھوڑا فضول ہی ہے، آج آپ لوگ شوق میں ہوں گے، مجھ سے بہت ہی زیادہ شدید ناراض بھی ہوں گے شاید، لیکن یہ ٹریک فرسٹ ڈے سے ہی طے تھا۔ جب سے میں نے بدر کا سین ایڈ کیا تھا تو یہ والا حصہ طے تھا اس کے اندر، سو میں اسے کسی بھی طرح چینج نہیں کر سکتی۔ اور آگے ابھی فی الحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، قسمت کسے کس طرف لے کے جاتی ہے، یا آگے کیا کس کی قسمت میں لکھا ہے۔ سو فی الحال کافی زیادہ ٹائم ہو گیا مجھے مسلسل بولتے ہوئے، 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سو ابھی مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ایپی کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے، اور آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں، جو کہ کافی شدید رد عمل ہونا ہے۔ تو بس ابھی میں کیا کہوں، فی الحال میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں، پہلے بھی میری آپ سے اس بارے میں بات ہو چکی ہے۔ سو ابھی صرف اتنا ہی کہوں گی کہ مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔